बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जुमेरात की जो कुतुब ऑनलाइन होती है, इसमें आपके साथ उन मामलात पे ज़िक्र किया जाता है जिनको कि हम आम तौर पे रूहानी बीमारियां कहते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है। वो लोग, वो दोस्त, वो बहनें, वो भाई जो कि समझते हैं कि उनको किसी किस्म का कोई मसला है, खुसूसी तौर पे कोई रूहानी किस्म का मसला है, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी और पूरे इल्म के ज़ोर पे उनको एक अमानतन जवाब जो है वो दिया जाएगा। हमेशा की तरह एक हस्ती हमारे साथ होते हैं। आज बड़े दिनों के बाद हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आज क्योंकि रूहानियत का मामला होता है, तो ये फरमाइए कि बहुत से लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि हम पे कोई असरात हैं या ये कोई दुनियावी मामला है। असरात का इल्म जो है उसकी कंडीशंस क्या होती हैं? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे ये बात तो सारे सामीन को, नाज़रीन को समझ लेनी चाहिए कि एक ऐसी बीमारी जिसका मेडिकल साइंस के अंदर वो प्रोब करने की कोशिश कर रहा है, डायग्नोज करने की कोशिश कर रहा है, सारे रिजल्ट सही आ रहे हैं। हाँ। सारे रिजल्ट सही आने के बावजूद वो बीमार है, ठीक, और वो लामहला फिर शैतानी असरात उसके ऊपर मौजूद है। नफ्सियाती भी तो हो सकते हैं। नफ्सियाती बीमारियां भी जो होते हैं, माहिर अमराज वो जज कर लेते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन हैं वगैरह वगैरह, जो भी, यानी ऑटिज्म वगैरह सारी बीमारियां डायग्नोज हो जाती हैं। जो बीमारी डायग्नोज, बिलअमूम बता रहा हूँ, ना हो रही हो। वैसे तो मैं आपको शरह सदर से ये बात कहता हूँ कि कैंसर की जो अक्सर बीमारियां या ऑटिज्म जो है बताते हो, और ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के अक्सर मरीज़ों को जब हमने शरई रूहानी दम किए हैं तो वहाँ से उनको जो फाका मिला है वो मेडिकल साइंस की दवाइयों से नहीं मिला। तो यहाँ से अखज़ होता है ये बात। क्या दम करते हैं? मुख्तलिफ जो कुरानी वज़ाइफ रुकिया शरिया होता है, हर बीमारी के मुताबिक मुख्तलिफ बीमारियों का मुख्तलिफ दम होता है। जब वो देखे, एक बात है, एक डॉक्टर एक बीमारी की दुआ दे रहा है, वो उससे तो दुरुस्त नहीं हो रहा, लेकिन एक आम बंदा उसके ऊपर कुल हु अल्लाह पढ़ रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ रहा है, उससे वो बेहतर हो रहा है। तो ये आपको और मुझे खुद समझ आ जाती है कि ये रूहानी मसला। बिल्कुल ठीक। यानी आपने एक मरीज के ऊपर 3-3 मरतबा चारों कुल पढ़े हैं, वो ऐसी हालत में आया है कि उसकी अचानक वेन्स कट रही हैं, खून निकल रहा है, आपने 4 कुल पढ़े हैं, वो दुरुस्त हो गया। तो इसका मतलब ऑटिज्म आजकल बहुत ज़्यादा दुनिया भर में बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत बढ़ा है। इसके लिए शरिया या रुकिया क्या होगा? हाँ, जो ऑटिज्म है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुजर्रब दुआएं रुकिया शरिया की खास तौर पे बच्चों के लिए मौजूद है। पहली बात तो ये जो मेडिकल साइंस की भी बातें होती हैं ना, ये भी इलाज की किस्म है, ये बात दुरुस्त है, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। पहला वही है कि आपकी वालदा वालिदैन मोबाइल से दूर हों, बच्चे की तरफ तवज्जो करें, बच्चे को के ऊपर जैसे आप बार बार अल्फाज पढ़ें तो जैसे अल्फाज का असर होता है, आप बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस और एतमाद के, ये जो रुकिया या दम होता है ना बिलाल भाई, ये भी एक दम है कि यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े पुर एतमाद हो, तो वो एतमाद और अच्छा इजाफा उसके अंदर हो जाता है। लेकिन ऑटिज्म बीमारी के लिए जो बेहतरीन रुकिया शरिया वो ये है, जो आप हर प्रोग्राम के शुरू में दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये देखें, इस दुआ के अंदर ये चारों बच्चे की बीमारी के इलाज मौजूद हैं। तो ये सबसे मौसर है। 313 मरतबा अगर ऑटिज्म का बच्चा हो, सूरत फातिहा तो हर बीमारी के लिए मौसर होती है। सूरत फातिहा और दुरूद पाक अव्वल आखिर हर बीमारी के वजीफे के साथ पढ़ना चाहिए, और उसके साथ ये 313 मरतबा रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका दम भी करें, पानी भी पिलाएं, बच्चे को रोजाना दम करें। 7 दिन के बाद आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में वैसे भी तो शिफा है, तो जिस्मानी बीमारियों की शिफा भी है। तो अच्छा, दम करने का तरीका पानी पे होना चाहिए, हाथ रख के होना चाहिए, या किस तरीके से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीके माखूद हैं, एक तो अम्मी आयशा ने खुद बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया करती थी, और बरकत के लिए अपने हाथ नहीं थी फेरा करती, रसूलुल्लाह के हाथ ही उनके सीने पे। एक मतलब एक बात यह कि दम हाथ के साथ हो सकता है, लेकिन ये उसके लिए जो महरम रिश्तेदार हैं या मर्द को दम कर रहा है। अब एक मसला ये है कि जहां पर गैर महरम आ गया, उसको तो हाथ लगाना इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। तो उसके लिए जो राकी या रुकिया शरिया करने वाला, वो पानी लेके उसमें दम करेगा, और वो दम फूंक मारना नहीं है। क्योंकि फूंक मारने से रसूलुल्लाह ने मना किया, और थुतकारने की हदीस रसूलुल्लाह की सही मौजूद है। वो जो थुतकारना होता है वो मैदे की वो फूंक नहीं होती, वो जुबान के ऊपर जो
ہلکے ہلکے لعاب کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بادینا، یعنی لعاب کے ساتھ رسول اللہ نے خود بھی دم کیے ہیں، اور رسول اللہ نے حضرت علی کو بھی لعاب لگایا اور مختلف صحابہ کو اپنا لعاب لگایا. تو یہ رسول اللہ نے پھر دعا بتائی کہ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بادینا یشفی بہا سقیمنا باذن ربنا، کہ ہم اس مٹی کو پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا لعاب ملاتے ہیں، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس لعاب کے اندر اللہ چاہے تو شفا رکھ دے تو وہ شفا مل جاتی ہے. تو یہ تھتکارنا جو لعاب کا ہوتا ہے، یہ تھتکارا جاتا ہے ہلکا سا پانی کے اوپر، وہ پانی مریض کو پلایا جائے 19 لیٹر کی بوتل کے اوپر کر لیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. آج کل تو پہلے دور میں چھوٹے برتن تھے، گڑے تھے، مٹکے تھے، اس میں کیا جاتا تھا. لیکن رقیہ شریعہ کی اب یہ مختلف مشاہدات سے بات ثابت ہوئی ہے کہ پانی سے بھی بہتر زیتون کے تیل کے اوپر، کلونجی کے اوپر، شہد کے اوپر اگر دم کیا جائے تو اس کے اثرات پانی سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بذات خود بھی شفا. دم کرنے کے لیے جو پڑھ رہے ہیں وہ اس چیز کو، شہد ہو یا پانی، اس کو سنائی دے وہ چیز. ہاں جی ہاں جی، اس کے سامنے پڑھنا ہے اور اس کے اوپر پڑھنا ہے اور اس کو تھتکارنا ہے تاکہ وہ اثرات شفٹ ہوں. ٹھیک، وہ تو لامحالہ. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم کالر. السلام علیکم جی میرا پیارا بیٹا. بھائی میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، یہ میرے ٹانگ کا مسئلہ ہے. آپ کا کیا نام ہے بیٹی؟ آپریشن بھی ہوا ہے سب کچھ. آپ کا نام کیا ہے؟ شگفتہ خانم. شگفتہ خانم، کیا مسئلہ ہے آپ کا بیٹا؟ میرے یہ ٹانگ کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر ہاتھ ہی نہیں رکھتے، کوئی کہتا آپریشن کراؤ، کوئی کہتا ایسی چل جائیں گی، لیکن میں بغیر سہارے کی چل نہیں سکتی. تکلیف بہت مجھے. کیا مسئلہ؟ سیدھی ٹانگ میں، الٹی ٹانگ میں؟ سیدھی ٹانگ میں. سیدھی ٹانگ میں. مسئلہ کیا ہے مجھے یہ بتا سکتی ہو آپ؟ یہ ایک دو جگہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میں، ایک دو جگہ میں بیٹا دیکھو میری بات سنیے تھا، یہ جو پہلے والا احسان ہے نا یہ آپ کر نہیں سکتے. مجھے تو نہیں یاد ہوگا نا کہ آپ نے. نہیں ابھی بھی یہی ہے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کرپشن، لیکن گارنٹی نہیں. وہ میرا بچہ ایک سیکنڈ شگفتہ، مسئلہ ہے کیا؟ ٹانگ میں ہے نا، ہڈی فریکچر ہے. فریکچر ہے ٹانگ ساری؟ جی تھوڑا سا رہ گیا، معمولی سا. کیا مطلب؟ بس پاؤں رکھ لیتی ہوں میں، چل لیتی ہوں واکر کے ساتھ. فریکچر کس جگہ ہے؟ پیر کے اندر ہے؟ ٹخنا نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں، ٹخنے کے اندر فریکچر ہے. جی جی جی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں سرجری کراؤ؟ زیادہ تر وہ نہیں کہہ رہے گارنٹی، لیکن ایک بات کوئی کہہ رہا ہے، لیکن زیادہ تر کہہ رہے ہیں بس مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک، زیادہ گارنٹی نہیں دے رہے. ویسے میں بغیر واکر کے ساتھ چل لیتی ہوں، درد ہوتا ہے، بغیر سہارے نہیں چل سکتی. کتنا عرصہ ہو گیا اس کریک کو؟ تقریباً 3 سال اور 3 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً. 3 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے نا ہڈی کے جڑنے کا. جی جی. تو اس کا مطلب وہ نہیں جڑ رہی، یا وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں جڑ نہیں سکتی؟ وہ جوڑ سا ہے نا کچھ، ایک بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تھی لیکن تھوڑی سی رہ گئی، بہت زیادہ تھی. پہلے ڈالی ہیں، نکالی ہیں، لیکن یہی ہے کہ تو پچھلی دفعہ کوئی اس کا حل بتایا تھا؟ پچھلی دفعہ ہم نے جہاں سے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں، آپریشن کیا تھا نا، اچھا ڈالی ہیں، نکالی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن یہ کہ میں نے حکیم سے کرایا تھا، ان سے مجھے یہ کہ تھوڑا سا معمولی سا رہ گیا. وہ کہتے ہیں بس آپ چلتی رہیں، روحانی مسئلہ بھی انہوں نے بتایا تھا. اچھا دن ہو گئے نا، آپ خود اچھا آپ نے فون کر دینا ہے بند، اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے نا حافظ صاحب کا سننا ہے جواب. حافظ صاحب کریک ہے، 3 سال سے جڑا نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روحانی مسئلہ بھی ہے، لیکن وہ بھی چل نہیں پا رہی، ان کے پاؤں پہ پورا وزن نہیں پا رہی ہوں گی. یہ دم کیا کریں؟ بلال بھائی بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کی بیماریاں اس میں وہم کو نہیں لانا چاہیے کہ یہ روحانی مسئلہ. اگر کریک ایکس رے میں نظر آ رہا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپریشن کراؤ تو یہ بھی سنت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر یا طبیب سے علاج کروانا یہ شاید سنت کی مخالفت ہے. طبیب سے علاج کروانا، حکیم سے علاج کروانا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اور اس کے اندر بھی شفا ہے. تو آپ کو اگر ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہا ہے تو آپ لازمی طور کے اوپر آپریشن کروائیں. ویسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کو ایک ریمیڈی ملی جائے، ریمیڈی دی جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو صحت ملے، تو جو عمومی بیماری ہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سورت فاتحہ کہہ کے، سورت فاتحہ سورت شفا ہے، پوری کی پوری سورت شفا اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے ٹخنے کے اوپر پھونک مارتی رہیں. اللہ رب العزت فضل و کرم کرے گا اور اللہ تعالیٰ راستے بھی کھول دے گا. اسی وظیفے کی برکت سے آپریشن کا معاملہ بھی سارا کا سارا آسان ہو جائے گا. ہاتھ بھی رکھ سکتی ہیں ٹخنے پہ؟ وہ تو رقیہ کی آپ کو پتا 2 ہی قسمیں، یا تو ہاتھ کے ساتھ اس کا ٹرانسفر کیا جائے گا، یا وہی ہے کہ پھر زیتون کے تیل کے اوپر دم کریں اور اس کی مالش کریں. یہ 2 ہی طریقے ہیں رقیہ کے، 2 ہی طریقے. ایک ہوتا براہ راست دم کرنا اور ہاتھ کے ساتھ ٹرانسفر کرنا، جو بھی آپ ٹرانسفر کہہ لیں یا اس میں برکت کے لیے. یا دوسری بات یہ کہ جس چیز کے اوپر کیا جائے وہ جلد پہ لگائی جائے یا وہ پیا جائے. تو یہی 2 طریقے. بہت اچھی بات. جی السلام علیکم.
اوکے ابھی جی ویٹ کرتے ہیں، کالج ڈراپ ہو گئے. حضور اقدس یہ بتائیے کہ اگر کسی کو نظر لگی ہے یا کسی کو بندش ہے، کیا یہ دونوں مختلف چیزیں ہوں گی؟ بالکل مختلف چیزیں ہیں. بندش جو بالعموم ہے وہ ہمارے معاشرے میں تعویذات اور جادو کے ذریعے کسی کے کام میں مداخلت کرنا، کسی کے کام کو روکنا یا کسی کو معذور کر دینا. گردہ پکڑ لیتا ہے جن یا آنکھوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے، یہ اس کو بندش ہم کہتے ہیں معاشرے میں. نظر اس سے بالکل مختلف چیز ہے. اور نظر جو ہے ایک ایسی چیز ہے بلال بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت نظر کی وجہ سے قبروں میں جائے گی. اچھا. اور نظر ایک ایسی چیز ہے جو اونٹ سالم کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے. اور رسول اللہ کے پاس جب ایک صحابی کا واقعہ آیا تو رسول اللہ نے کہا تو نے کیوں نہیں تھا پڑھا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک صحابی نے صرف حسن نظر، اچھا نظر کے اندر بھی دو باتیں ہیں، یہ نظر بد ہے یا نظر تحسین، حسن نظر ہے. تو نظر بنیادی طور پہ اچھی تعریف کی طور کے اوپر بھی، اگر والد مثال دے رہا اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے عموماً نوٹ کیا ہوگا لگ سکتی ہے نظر. ہاں وہ بھی نظر لگ سکتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ عین مشاہدہ ہے معاشرے کا کہ والد یا والدہ جب اپنے بچے کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گر جاتا ہے، بالکل ٹھوکر لگ جاتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو نظر کہتے ہیں. تو جب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں والا وظیفہ بھی اور امت کے لیے وظائف بتائیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو یہ دم کیا کرتے تھے. کتنی دفعہ دم کرنا ہے؟ یہ 3 دفعہ کریں، 7 دفعہ کریں، اس کی تعداد زیادہ نہیں ہے. یہ صرف آپ نے ایک حصار قائم کرنا ہوتا ہے اللہ کی پناہ میں آ کے نظر بد سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن نظر کو کس طرح روکا جاتا ہے، وہ قرآن پاک میں بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب بھی کسی چیز کو آپ دیکھیں، آپ کو کسی بھائی کی چیز اچھی لگ رہی ہے تو پہلا جملہ ہونا چاہیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آپ یہ کہیں گے حسن نظر بھی نہیں لگے گی، وہ نہیں لگے گی. لیکن بالفرض آپ یہ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں نظر لگ گئی ہے تو اس کا علاج کیا؟ میں اس پہ واپس آؤں، کالر انتظار کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 21 سال ہو گیا میری شادی کو بلال صاحب. میرے شوہر کا کام نہیں ہے اور مجھے یوں لگتا ہے میرا رب میرا بازو پکڑ کے بیٹھا ہوگا. اور اتنا اچھا انسان جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے دنیا میں کوئی انسان اس کے جیسا نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں، میں کیسے اس کی جیبیں بھروں؟ دولت تو میری قسمت بہت آسانی کرے، بہت آسان کرے، بہت آسان. آپ میرے لیے دعا کریں. میں بہت دعا گو ہوں میری پیاری بہن، آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں، بہت زیادہ دعا گو ہوں. اللہ کا ایک رزق ہوتا ہے قناعت، صبر اور شکر. دیکھیں میرے خیال میں آپ بھی اتنے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، پہلی شاید خاتونوں میرے ہوتے ہوئے کہ جنہوں نے کہا میرا حامد اتنا اچھا انسان ہے. میں نے تو پہلی دفعہ ہی سنا ہے. تو یہ تو بہت ہی قناعت کی، یہ بھی رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا. کسی کو اطمینان کا رزق دے دے، سکون کا رزق دے دے، قناعت کا رزق دے دے. رزق کے لیے کیا پڑھے میری بہن؟ رزق کے لیے استغفر اللہ کی کثرت کرے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے. یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے 5 فوائد بیان کیے ہیں. اس میں رزق حلال فرا، بارش برکت والی تمہاری مرضی، اولاد تمہارے اللہ تعالیٰ دے گا. اور ویسے بھی رسول اللہ کی کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے وہ ہر مصیبت سے نکل جائے گا. تو یہ شمائلہ السلام علیکم بیٹا، کیا خوبصورت کال ہے. السلام، کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر ہے میری پیاری بہن، اللہ کا شکر الحمدللہ. حکم فرمائیے. بلال بھائی میرا یہ کویشچن ہے کہ میری ایج اس ٹائم جو ہے نا وہ 37 ایئر ہے اور میرا نا پرپوزل کہیں نہیں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندش ہے یا رکاوٹ ہے. آپ کا پورا نام کیا بہن؟ شمائلہ ناز. شمائلہ ناز. شمائلہ ناز آپ کے پیرنٹس کا کیا نام ہے؟ میری امی کا نام انور بیگم ہے اور ابو کا نام ہے چودھری فرزند علی، لیکن وہ ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں یا انڈیپینڈنٹ؟ میں اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہوں. وہ میریڈ ہے لیکن میں ان کے ساتھ رہ رہی ہوں. آپ پڑھی لکھی ہیں، کام کرتی ہیں کہیں؟ میں ایم بی اے کر رہی ہوں، لیکن اب ایم بی اے کر لیا الحمدللہ، لیکن ابھی فی الحال جاب نہیں کر رہی. آپ ایم بی اے کمپلیٹ ضرور کیجیے گا. کس میں کر رہی ہیں؟ مارکیٹنگ میں، فائنانس میں یا کس میں؟ نہیں، میرا کمپلیٹ ہو گیا ایچ آر ایم میں. اچھا، تو اب آپ نے اچھی جاب سیکھ کرنی ہے یا کسی ملٹی نیشنل میں یا کسی یونیورسٹی میں؟ میں آلریڈی یونیورسٹی میں کر رہی تھی. میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے چھوڑی ہے جاب. کیوں چھوڑی؟ چھوڑی اس لیے تھی کیونکہ جو بھی پرپوزل آتا تھا وہ کہتے لڑکی جاب کرتی ہے تو ہم لوگوں نے وہ نہیں کرنی چاہتے. اچھا، وہ کیا بات ہے، یہ بھی بات ہوتی ہے.
جی تو بس اس لیے پھر گھر والوں نے کہا کہ جاب چھوڑ دو, شاید کوئی اچھا پرپوزل آ جائے, لیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. مرد بھی آج کل کا نکمہ ہی ہے ویسے, خدا کی قسم شمائلہ, کیا میں کہوں, کیا بات ہے, اچھی باتوں کو اچھا ہی لینا چاہیے. بہرحال آپ نے فون بند کر دینا اور ٹیلی ویژن پہ سننا ہے. شمائلہ ہیں, 37 سال عمر ہو گئی ہے, پرپوزل نہیں آ رہا, اور جو پرپوزل آتے تھے وہ اس کی جاب کی وجہ سے کہتے تھے کہ جاب نہ کرو, تو اس نے جاب بیچاری نے چھوڑ دی, یونیورسٹی کی جاب تھی. لیکن شادی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہو جائے, اس کے لیے یہ کیا وظیفہ کرے؟ سورۃ قصص کی آیت نمبر 24, سورہ قصص, سورۃ قصص آیت نمبر 24, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور یہ 313 مرتبہ انہوں نے پڑھنا, اور صرف 40 دن پڑھنا, اور 40 دن 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد 40 دن, اور ایام جو عورتیں ہیں وہ بعد میں اپنے پورے کریں, یعنی 40 ڈیز انہوں نے پورے کرنے. 40 دن کے اندر اندر رشتہ آئے گا یہ. اور میں آپ کو ایک تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں نے 1-2 مرتبہ یہ وظیفہ بتایا, تو آپ کے پروگرام اور آپ کے لنکس کے نیچے سینکڑوں میسیجز موجود ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے 40 دن یہ وظیفہ کیا, رشتہ آ گیا. رشتہ آ جائے گا, بس یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کے اندر بہت زیادہ سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, اور رشتہ کر گزرنا چاہیے. اچھا رشتہ آ جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے, رشتہ کریں. یہ وظیفہ لازمی پڑھیں, 313 مرتبہ 40 دن یہ وظیفہ پڑھیں گے, اللہ کے فضل و کرم سے رشتہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک لیتے ہیں جناب چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. اور ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوگا. ان وظائف کو آپ یوٹیوب پر بھی جب یہ پروگرام چڑھ جائے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. کالرز جو ہیں اس وقت ویٹ کر رہے ہیں, لیکن میں چھوٹا سا وقفہ لے کے ابھی واپس آتا ہوں. آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ان کو یہ وہم ہے کہ کوئی بندش وغیرہ یا اچھا بنیادی طور پہ یہ بھی لوکیشن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے لوکیشن کہ صحیح جگہ پہ نہ ہو. لیکن اگر ان کو یہ وہم ہے تو یہ صرف ایک کام کریں کہ جو دکانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائے پہ نہیں چاڑی, وہاں پہ جا کے 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ 3 دفعہ پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور اس کے اوپر رقیہ شریعہ کر کے کریں. بعض لوگ اس کا حل اذانیں بھی بتاتے ہیں کہ اگر بندش کسی رزق کے اڈے کے اوپر ہے تو وہاں پہ اذان دینی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ رسول اللہ نے دعا بتلائی ہے اعوذ بکلمات, یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ 3 مرتبہ جا کے پڑھیں, اور اللہ سے دعا بھی کریں اس کے حلال فراغ کی. اور اگر سمجھ نہیں آتی تو یہ لوکیشن کا اور غلط, یعنی کئی دفعہ مارکیٹ بڑی صحیح جگہ پہ بنی ہوئی بھی آباد نہیں ہوتی, لوگ اس کو آباد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال فراغ دے. اللہ کی طرف رجوع کریں, دعا کریں. رزق حلال فراغ کے جو وظائف ہیں وہ متعدد ہے. ایک استغفار ہے, ایک درود پاک جو آپ کہتے ہیں, درود کو کثرت سے پڑھنے سے بھی رزق حلال ملتا ہے. اور تیسری بات تسبیح ہے, اللہ کی تسبیح بیان کریں تو انشاءاللہ رزق آئے گا. آمین. جی فیصل آباد, السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. جی روبینہ بیٹا. جی بھائی, میں نے آپ سے اپنے گھر کے متعلق پوچھنا تھا. میں بہت پریشان ہوں بہت سالوں سے, اور نہ تو میرے بچوں کا کام ہے نہ میرے گھر کا مسئلہ حل ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ کیا چکر ہے. کیا چکر ہے روبینہ, بتانا. کوئی سمجھ نہیں آتی بلال. کیا چکر ہے, کیا مطلب, وہ کون سا چکر ہے, کیا چکر ہے؟ چکر یہ بلال بھائی 5 سال سے جو بڑا بیٹا ہے نا وہ بیکار ہے. اس کو کوئی کہیں ملتی. کیا نام بیٹے کا, نام کیا ہے بیٹے کا نام محمد بلال خان. بلال خان نے کیا پڑھا ہے؟ بلال میٹرک ہے بلال بھائی. تو میٹرک کے بعد وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کسی مل میں بلال بھائی کام کرتا ہے, کہیں بھی کام کرتے 1 مہینے 2 وزن تک بھی اٹھاتا ہے, کہیں بھی 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بلال بھائی ان کے والد نہیں ہے, والد تو 28 سال ہو گئے, 28 سال فوت ہوئے ہوئے. چھوٹا بیٹا جو میرا وہ اپنے والد کے بعد آیا دنیا پہ, وہ ماشاءاللہ آپ سے قرآن ہے, BSc کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بلال بھائی کوئی کام چلے, گھر بیچنا چاہتی ہوں وہ بھی نہیں دکھ رہا. گھر کہاں پر ہے آپ کا روبینہ؟ میں فیصل آباد میں ہوں بلال بھائی, عبداللہ پور میں. ٹھیک. آپ نے میرا نام روبینہ ہے, میری والدہ کا نام اکبر جان. تو روبینہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے, بلال کو نوکری مل جائے گی انشاءاللہ, رزق اللہ تعالیٰ دے دے. تو بلال بھائی ملنی چاہیے. کل بھی بیچارہ ایک جگہ گیا ہوا تھا, ایک جگہ آگے گیا, 1.5 مہینہ لگی پھر ختم ہو. جیسے ایسے بلال بھائی میں چاہتی ہوں کسی مل میں لگ جائے, مل میں لگتے ہیں کہ کوئی روزی کا یہ تو نہیں بلال بھائی کہ بیٹیاں آئیں تو بیٹیاں ہمیں خرچے دیں کہ یہ لو تم لوگ خرچہ کر لو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے. آپ نے حافظ صاحب سے بات سننی ہے اور وظیفہ جو کہیں وہ کرنا ہے آپ نے. بلال بھائی بنیادی طور پہ جو بھی لوگ اس مسائل کا شکار ہے ان کو نا ایک ایسا وظیفہ میں جامع بتانا چاہتا ہوں جس کے اندر 7 اذکار موجود ہیں. تو انشاءاللہ یہ صرف صبح و شام 100 مرتبہ 7 دن پڑھیں, اللہ کے فضل سے ان کے بچے کی نوکری لگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ
استغفراللہ و اتوب الیہ، یہ 7 چیزیں، یہ 7 چیزیں ایک ہی وظیفے میں آپ صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں اللہ کے فضل سے. صبح ایک تسبیح کریں، شام ایک تسبیح، صرف 100 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 100 مرتبہ شام پڑھ لیں. ٹھیک، اللہ کے فضل. بڑی مہربانی جناب. حافظ صاحب کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بھی ہوا تھا تو وہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامتی بانٹنے والا رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جس طرح کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں.